बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी बातचीत होगी सर उस्मान के साथ टूरिज्म पर, और अभी उन्हें के कनेक्ट होने का इंतज़ार हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने एक पोस्ट लगाई कि जो लोग राइटर्स नहीं होते वो प्लीज़ अपनी प्रोफाइल में मत लिखा करें कि वो राइटर हैं। तो उस पर मुझे डिफरेंट राइटर्स के बड़े मज़े के कमेंट्स आए। इस पर तो मैं बाद में तफसीली प्रोग्राम करूंगी, मगर आज एक और दिलचस्प मेरे साथ मौजूद है उस्मान हैदर साहब, जो कि एक राइटर ही नहीं बल्कि इंटेलेक्चुअल भी हैं, मगर उनकी वॉल पे टूरिज्म की वीडियोस मिल रही होती हैं और वो ये कह रहे होते हैं आइए निकले सैर पे चलते हैं। तो बताइए उस्मान सर कि हम क्यों जाएं सैर पर, और वो भी आपके साथ। मैं अस्सलाम वालेकुम। मैं एक तो माजरत खा हूँ, मैं वीडियो के साथ अटैच नहीं हो पा रहा। आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं? जी सर, आप राइटर हैं और इंटेलेक्चुअल भी, तो आपकी वॉल पर हमें टूरिज्म की वीडियोस देखने को मिलती हैं जिनका कैप्शन होता है आए निकले सैर पर चलते हैं। तो सर ये बताइए कि हम क्यों जाएं सैर पर, और वो भी आपके साथ। मेरे साथ जाने का जो सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मैं खुद साथ आदमी हूँ, तो जो भी मेरे साथ होगा उसको मेरे साथ जाने की खुशी होगी। ये मजाक है? नहीं, हकीकत क्या है असल में? हकीकत देखिए ये है कि टूरिज्म के अंदर कुछ चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका जो टूरिस्ट गाइड है वो कुछ बुनियादी चीज़ों से वाकिफ़ है, उसको रूट्स का पता है, उसको बेसिक फैसिलिटीज़ का पता है कि उसने किस चीज़ को किस वक्त आपको प्रोवाइड करना है, और उसके साथ साथ उसने किन जगहों पर आपको लेके जाना है और किन जगहों से उसने अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें हैं जो उसने करनी है, कौन सी चीज़ें जो आपको नहीं करने देनी। तो फिर आपका जो सफ़र है उसमें एक सिक्योरिटी भी होती है, उसमें कोई रिस्क भी नहीं आपको उठाना पड़ता। उसके साथ साथ आप वो सारे काम कर लेते हैं जो काम असल में आप करना चाह रहे होते हैं या जिसके लिए आप टूरिज्म के अंदर जाते हैं। तो मेरे अंदर ये है कि मैंने जब से इस फील्ड को चुना है तो मैंने इसको एक फील्ड के तौर पे अपनाया है, और मैंने जो इसका पूरा नॉलेज है और इसके अंदर जितने अहम स्पॉट्स हैं, ये यूँ समझ लीजिए जितने इसके अंदर अहम रूट्स हैं, उन तमाम को जानने की कोशिश की है। उसके साथ साथ मैंने जिन होटल्स के साथ काम किया है वो सारे होटल्स ऐसे हैं जहाँ पर फैमिली को रखा जा सकता है। जो ड्राइवर्स हैं मैंने हमेशा कोशिश किया वो प्रोफेशनल साथ होने चाहिए, और आज जो माहौल है, जो लोग साथ होते हैं उनके जरिए पूरा माहौल क्रिएट होता है। तो हमेशा कोशिश होती है कि ऐसे लोगों का ग्रुप हो जो आपस के अंदर किसी न किसी हद तक कंफर्टेबल रहें। वैसे इंसान है वो अमूमन कंफर्टेबल होते नहीं है एक दूसरे के साथ, उन्हें इश्यूज होते हैं, उन्हें मसाइल होते हैं। लोग जो अचानक मिलते हैं वो मुश्किल होता है कि एक दूसरे के साथ फौरन एडजस्ट हो जाए। लोग सालों एडजस्ट नहीं हो पाते, पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाते। ये तो फिर सफर होता है, बड़ा महदूद सफर होता है। बट हमारी कोशिश ये होती है कि एक तरह की क्लास के लोग आए, एक तरह के मिजाज के लोग आए, एक तरह के कुछ कॉमन ग्राउंड्स उनके दरमियान हो, उनके दरमियान बात हो सके। तो मेरे साथ जाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि मेरे साथ जो ट्रिप जाता है उसके अंदर सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखा जाता है। उसके अंदर आपके ओवरऑल जो नफ्सियात है, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, आपकी जो ज़रूरतें, उन सब का ख्याल रख के हम ट्रिप आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल सर, ट्रिप पे जाने और सैर करने से हम इंजॉय करते हैं, इसके अलावा क्या फायदे हैं, और हम अपनी सैर को सस्ता कैसे बनाएं, क्योंकि जाहिर है बजट इश्यूज तो आते ही हैं। देखिए, सॉरी मैं आपका सवाल नहीं समझा। सर, हम अपने ट्रिप पे जाने को और सैर को हम एंजॉय करते हैं, तो इसके अलावा ट्रिप के क्या फायदे होते हैं और हम अपने ट्रिप को सस्ता कैसे बना सकते हैं। देखिए, ट्रिप पे जाने के बहुत से फायदे होते हैं। उसमें एक तो सबसे जो अहम बात है, आप जब सफर करते हैं ना तो आपको नए तजुर्बात होते हैं, और जो लोग जिंदगी पे नए तजुर्बात करते हैं बहरहाल वो नुकसान करने के बावजूद ही बहुत आगे चले जाते हैं। तो सफर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, ट्रिप का सबसे बड़ा फायदा ये होता है। दूसरी बात ये है कि आपको ना
نئے لوگ دیکھنے کے لیے ملتے ہیں، آپ کو نئے علاقے دیکھنے کو ملتے ہیں، آپ کو بہت سے ایسے رویے آپ کو نظر آتے ہیں جن کا آپ کو پہلے علم نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سے ہمارے علاقے ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہاں کے اپنے مسائل ہیں جو آپ کو جب آپ بڑے شہروں میں رہ رہے ہوتے ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، کراچی میں، تو وہاں اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے جو یہاں پر سہولیات ہیں. اوور آل ہم سوسائٹی کی اگر سہولیات کی بات کریں تو ان علاقوں کے اندر نہیں ہوتی. تو ایک تو یہ آپ کو وہاں جا کر پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اور اس علاقے کے اندر جو ہے نا وہ ڈفرینس کیا ہے، ہمارا اور اس علاقے کے اندر فرق کیا ہے. اور دوسرا آپ کو نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں، اس میں بعض دفعہ نیا کلچر بھی آپ کے سامنے آتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ہیں تو پاکستانی، لیکن کلاش میں جانے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کلچر آپ کو پنجاب میں دیکھنے کو نہیں ملتا. اسی طرح آپ ہیں تو پاکستانی، لیکن جب آپ جو ہے اسکردو کے اندر جاتے ہیں، وہاں کے اگر کسی شادی کو اٹینڈ کر لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں شادی کے سٹائل بھی ہوتا ہے. تو جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو بہت کچھ نیا دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو آپ کی روٹین کی زندگی ہوتی ہے نا اس سے آپ نکل جاتے ہیں. یہ ایک بڑا ایج ہوتا ہے سفر میں جانے کا کہ آپ اپنی جو روٹین کی زندگی ہوتی ہے، روٹین کے لوگ ہوتے ہیں، روٹین کی جو عادتیں ہوتی ہیں ان سے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں. اور جب ان سے باہر نکلتے ہیں تو یقیناً آپ کو کچھ نیا سوچنے کو بھی ملتا ہے. ہم نے کئی بار سفر کے اندر دیکھا ہے ہمارے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بعض دفعہ نئے نئے بزنس آئیڈیا جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں سفر میں ہمارے ساتھ، اور پھر ہنستے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں کبھی اپنی شاپ پہ اس بات کا خیال نہیں آیا، اور کہتے ہیں ہمیں اپنے گھر کے اندر کبھی اس بات کا خیال نہیں آیا. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے بڑے عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کپلز کو کہ وہ ہنس رہے ہیں، وہ باتیں کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کر رہے ہیں، وہ ایک دوسرے کے لیے پانی لا رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے چائے لا رہے ہیں، کپ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. اور جن کے ساتھ ہماری ذرا فرینکنس ہوتی ہے، جن کے ساتھ ہمارا پہلے سے تعلق ہوتا ہے، تو وہ بعض دفعہ ہمیں بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ گھر میں پہلے ایسا موقع نہیں ملا، بہت ساری مجبوریاں، بہت سارے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم آپس میں مل کے نہیں بیٹھے. تو اس کے فیملی لائف سے لے کے اوور آل جو آپ کی اپروچ ہے، آپ کا جو پورا سوچنے کا انداز ہے، اس تمام کے اوپر جو ہے نا اس کا اثر آتا ہے سفر کا نا. جی بالکل. سر ٹورزم کس طرح کا ہوتا ہے دنیا بھر میں؟ میں نے سنا ہے دنیا اس کے ذریعے بہت کماتی ہے. پاکستان اتنا خوبصورت ہے تو سر ہم ٹورزم میں کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟ دیکھیے ٹورزم تو بہت طرح کا ہوتا ہے دنیا کے اندر. سب سے پہلے تو جو اہم ترین ٹورزم کی ایک شیپ ہے وہ تو یا شیڈ آپ کہہ لیں وہ تو ریلیجیس ٹورزم کہہ لیں، اسپرچول سفر ہوتے ہیں دنیا کے اندر. مثال کے طور پہ آج دنیا میں سب سے بڑا ایونٹ جو ہے نا وہ حج کے اوپر ہوتا ہے، تو حرمین شریفین کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. اس طرح میں 2018 کے اندر کھٹمنڈو گیا تھا تو وہاں میں نے دیکھا تھا کہ بدھسٹ نے بھی ایک بنا رکھا ہے، اس کا باقاعدہ ویسے چکر لگتا ہے اور اس کا پوری دنیا کے جو بدھسٹ ہیں وہ کھٹمنڈو کے اندر آتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں نا ہم نے یہ ننکانہ صاحب والا جو راستہ کھولا ہے تو پوری جو سکھ دنیا ہے وہ ٹوٹ پڑی ہے اور ان کا بس نہیں لگتا کہ وہ سارے کے سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسی طرف آ جائیں. تو ایک جو میرا خیال ہے جو اس کی جو سب سے اہم ترین شیڈ ہے وہ تو ریلیجیس ٹورزم ہے، جس کو آپ اسپرچول ٹورزم کا کہتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر ایک ہمارا ایک ریلیجیسلی ہم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ چونکہ جڑے ہوتے ہیں. دوسری جو قسم ہے ٹورزم کی وہ ہے ہسٹوریکل اور کلچرل. ہسٹوریکل اور کلچرل میں ایز اے مسلم تو ہمارے لیے زیادہ مدینہ ایک بڑی ہسٹوریکل جگہ ہے. ہم جب وہاں پر جاتے ہیں تو جو 1400 سال کا ہمارا ایک جنریشن وائز تعلق ہے یا ایمان کی سطح پہ جو تعلق ہے وہ ہمارا دوبارہ جڑ جاتا ہے اور ہم خیالوں میں بھی اس شہر کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کوئی بھی کسی بھی مذہب سے اگر کوئی شخص تعلق رکھتا ہے اور جب وہ ان جگہوں پر جاتا ہے جہاں سے اس کی ہسٹری جڑی ہوئی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ وہاں جا کے کسی اور یادوں کے اندر گم ہو جاتا ہے. تیسرا ہے کلچرل. آپ دیکھیں نا مصر کو دیکھنے کے لیے لوگ ایسے بھی آتے ہیں جن کا مصر کے کلچر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے یا مسلمانوں کے مذہب کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ کیا ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ کلچرل بھی ہے، ہسٹوریکل بھی ہے، تو وہاں کے کلچر کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. آپ اسی طرح دیکھیں نا یورپ کے بھی بہت سے علاقے ہیں وہاں کے صرف کلچر دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. بہت سے ایونٹس ہوتے ہیں دنیا کے اندر، مثال طور پہ ہمارے کلاش کی جو ویلی ہے یہاں کا جسٹ کلچر دیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ اپنے جشن کیسے مناتے ہیں. ایران ایک بہت ہسٹوریکل بڑی کلچرل جگہ ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. وہاں کے جو ایونٹس ہیں نوروز کے اور دوسرے اس کے اندر لوگ شامل ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ آپ دیکھیں کہ ایک ریلیجیس بنیادوں پہ دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹورزم چلتا ہے، دوسرا ہسٹوریکل کلچرل بنیادوں پہ چلتا ہے، اور تیسرا
ہمارے یہاں پاکستان میں جس کا اس وقت زیادہ رواج ہے وہ ہے کہ آپ جسٹ ریلیکس ہونے کے لیے جو ناردرن ایریاز ہوتے ہیں، جہاں پر جھیلیں ہوتی ہیں، جہاں پر پہاڑ ہوتے ہیں، جہاں پر پرندے آپ کو ملتے ہیں، جہاں آپ نیچر کے قریب چلے جاتے ہیں، جہاں پر تنہائی ہوتی ہے، جہاں پر آپ کو خاموشی محسوس ہوتی ہے، یہ ریلیکس ہونے کے لیے آپ پہاڑوں میں، سادہ لفظوں کے اندر کیا پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ٹوریزم کی بہت ساری شیڈز ہیں، لیکن مین جو برانچز ہیں وہ یہی 3 ہیں. اچھا، اگر جی پاکستان کی بات کریں، آپ نے پوچھا تھا مجھ سے پاکستان کا، تو پاکستان کا پورا جو ناردرن ایریا ہے نا، یہ سارے کا سارا دیکھنے کے لائق ہے. بس اللہ کرے ہم پاکستانیوں کو یہ شعور رہے کہ ہم جہاں پر جائیں بعد میں آنے والوں کو اس جگہ کو اس قابل رہنے دیں کہ بعد میں آنے والے بھی اس جگہ پہ آ کے جو ہے نا انجوائے کر سکیں. جی بالکل. اچھا اب یہ بتائیے کہ ٹرپ پر جائیں تو تیاری کیسے کریں، مطلب میک اپ وغیرہ رکھ لیں؟ سوری میں ٹرپ پر جائیں ہم اگر تو تیاری کیسے کریں، مطلب ہم میک اپ وغیرہ بھی رکھیں ساتھ؟ دیکھیں، تیاری کی جو بات ہے نا، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جا کون رہا ہے. اگر تو آپ فیملی لے کے جا رہے ہیں تو اس کی تیاری پھر مختلف ہوتی ہے. اس میں سب سے جو اہم ترین چیز ہوتی ہے نا، وہ سیکیورٹی ہوتی ہے. ساتھ آپ کے ساتھ خواتین ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، تو اس میں تو پھر آپ کو نا بہت خیال کرنا پڑتا ہے. اور اس تیاری میں جو بچے ہوتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے جا کے بیمار ہو جاتے ہیں. اچھا، جب بچے بیمار ہوتے ہیں تو ماں باپ زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں انہیں دیکھ کے. تو سب سے پہلے جو آپ کو تیاری کرنی ہے، جب آپ فیملی لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے بچوں کی تیاری کرنی ہے. اور ہمیشہ جانے سے پہلے یہ دیکھیں کہ ویدر کنڈیشنز کیا ہے. ویدر کنڈیشنز دیکھ کے آپ اپنے جو ہے نا وہ پھر کپڑے اور جوتے اس کے حساب سے آپ رکھیں. دوسری چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ بہت زیادہ جو ہے نا ویدر کنڈیشنز کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ جو علاقے ہوتے ہیں نا، یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ دھوپ ہے، کچھ دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آسمان برس رہا ہوتا ہے اور جل تھل ہوتی ہے. تو ایک وقت ہوتا ہے آپ کو موسم جو ہے نا وہ معتدل محسوس ہوتا ہے، لیکن کچھ دیر گزرتی ہے تو آپ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اندر جو سردی کا ایلیمنٹ ہے نا، اس کو اپنے سامنے رکھنا ہے. خصوصاً جو راتیں ہوتی ہیں نادرن ایریاز کی، بڑی ٹھنڈی ہوتی ہیں اور وہ بچوں کو پھر بڑا تنگ کرتی ہیں، بچے بیمار ہو جاتے ہیں. تو تیاری میں میرے خیال ہے سب سے پہلے آپ اگر فیملی لے کے جا رہے ہیں تو آپ بچوں کی تیاری سب سے پہلے کریں، اور ان کے لیے ان کے جو کپڑے ہیں، ان کے جو جوتے ہیں وہ کمفرٹیبل بھی ہونے چاہیے اور موسم کے مطابق بھی ہونے چاہیے. اسی طرح آپ اپنی بھی تیاری کریں. آپ جو بھی مرد و خواتین جا رہے ہیں وہ اسی کے حساب سے اپنی تیاری کریں گے. دوسری چیز جو بہت ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میڈیسنز. اگر آپ پیشنٹ ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی میڈیسنز جو ہیں وہ اضافی لے کے جائیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی ایسی میڈیسنز جو ذرا ہمارے ہاں عموماً بیماریاں ڈائریا وغیرہ ہو جاتا ہے، یا کسی کو فلو ہو جاتا ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے، ان بیماریوں کے حوالے سے بھی ذرا خیال کریں کہ آپ ویسے آپ کا پیٹ بالکل ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے پانی جب چینج ہوگا تو آپ کا پیٹ خراب ہو جائے وہاں جا کر. تو ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ میڈیسنز آپ نے جو آپ روٹین میں لیتے ہیں وہ بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ میڈیسنز اضافی بھی رکھنی ہے. اچھا، اس لیے بھی رکھ لیں کیونکہ اور لوگ ہیں، کسی کو مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ کسی اور کو دے سکتے ہیں. تھرڈ چیز جو بڑی اہم ہوتی ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ جو ٹورسٹ کمپنی ہے نا اس کے اوپر نہ ریلائی کریں کہ جی وہ ساری چیزیں وہی لے کر آئیں. بھائی وہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے اپنے خود لے کے جانی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی فوٹوگرافس بہت کمال کی ہوں، تو لکھا تو ہوتا ہے ہر ٹورزم کی، ہر ٹورسٹ کمپنی کی طرف سے کہ آپ کی تصویریں بہت اچھی بنائی جائیں گی، بڑے پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں گے. لیکن آپ کوشش کریں اپنا کیمرہ لے کے جائیں اور اچھا کیمرہ لے کے جائیں. اسی طرح آپ جو ہے وہ اگر مووی آپ ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، لاگ وغیرہ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کی چیزیں بھی آپ نے اپنے طور پر لے کر جانی ہے، ان کے اوپر ریلائی نہیں کرنا بہت زیادہ. ایک اور چیز ہے کہ جب بھی آپ نکلیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ نے جو سر کیا آپ تو صاحب ظاہر ہے پھر سارے کے سارا ٹرپ اسی کے ذمہ ہے، اس نے ہی آپ کو چیزیں پوری کرانی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ کچھ اضافی پیسے بھی لگوانے ہیں. بیوی بھی لگواتی ہے، شوہر بھی بہت ساری جگہوں پر خرچ کرتا ہے. تو کوئی ایسی سچویشن بھی پیدا ہو سکتی ہے جس کے اندر کوئی پریشانی ہو جائے، جس کے اندر کوئی پرابلم ہو جائے. کیونکہ جو ٹورسٹ کمپنیاں ہوتی ہیں وہ بھی صاف ظاہر ہے وہ بھی ہماری طرح ایک انسانوں ہیلمٹ آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے.
اسی طرح آپ اپنی موٹر سائیکل کو جانے سے پہلے اچھی طرح چیک کروائیں. جہاں بھی آپ کسی سوات جیسے شہر کے اندر جاتے ہیں بڑے کو دوبارہ چیک کروائیں. ٹائرز وغیرہ کا خصوصی طور پر خیال کیا جائے. اسی طرح جو آپ کے گلوز ہوتے ہیں وہ آپ کے پاس اضافی ہونے چاہیے. آپ کی جو زیادہ لائٹس چیک کریں, گاڑی کی بریکس آپ لازمی طور پر چیک کریں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو جن کا آپ کو. سر ٹورسٹ کمپنی کا کیا رول ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریولرز کے ساتھ اگر سفر کیا جائے تو اس میں کیا خاص بات ہے؟ ہاں دیکھیے, میں کمپنی کے حوالے سے بہت سے کہ آپ ہمارے سب سے جو اہم ترین بات ہے کہ ہم ہمیشہ ٹور کو سب سے زیادہ پلان کرتے ہیں اور چیزوں کو بہت زیادہ سکیور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو تھرڈ تھنگ ہے, ہم ایک کمفرٹیبل زون میں لوگوں کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. فورتھ تھنگ ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں, ویسے تو جو ہمارا اسکیڈول ہوتا ہے ہم اس کے مطابق ہی چلتے ہیں. ہم نے اسٹینڈرڈ جو ناشتے دینے ہیں, جو اسٹینڈرڈ کھانے دینے ہیں وہی ہم نے دینے ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم چونکہ اس اپروچ کے ساتھ جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس مہمان ہیں, تو بہرحال مہمان کے تھوڑے سے نخرے بھی آپ کو برداشت کرنے پڑتے ہیں, تو ہم تھوڑے سے اس کے نخرے بھی اٹھا لیتے ہیں. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ بریانی نہیں کھاتا تو ہم اس کے لیے سالن کا انتظام کر دیتے ہیں. اسی طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے کمپنیوں کو کہ کمپنیاں جو ہیں وہ صرف آپ کے ڈنر کے انتظام کرتی ہیں اور بریک فاسٹ کے انتظام کرتی ہیں. لیکن میں چونکہ خود چائے کا شوقین ہوں تو پہاڑی علاقے کے اندر آپ کو چائے دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے, پینے کا تو لطف ہی اور ہوتا ہے. تو ہم ریفریشمنٹ کا بھی خیال کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, میرا خیال ہے ان کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو ہمارے ساتھ ہی جانا چاہیے. جی بالکل. سر ایز اے کیریئر آپ ٹورزم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا نوجوانوں کو اس طرف آنا چاہیے؟ بالکل آنا چاہیے. دیکھیں, ہر ایسی ایکٹیویٹی جس سے آپ کو پازیٹیو وائبز آئے نا, اور آپ کے اندر جو ہے جوش پیدا ہو, اور آپ کے اندر ایک مقابلہ کرنے کی سوچ پیدا ہو, تو اس فیلڈ میں جوان آدمی کو تو ہر صورت جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مقابلہ کرنے کے لیے ہوتا ہی وہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی جو انرجی ہے وہ اگر پازیٹیو سائڈ پہ نہیں جائے گی تو اس نے نیگیٹو سائڈ پہ جانا ہے, کیونکہ انرجی تو آپ کے اندر ہے, دونوں کو ڈائریکشن لینی ہے. تو بیسٹ یہ ہے کہ آپ اس کو ایک ایسی ڈائریکشن دیں جو ڈائریکشن آپ کے لیے خود بھی فائدے مند ہو اور لوگوں کے لیے بھی فائدے کا باعث بنے. اب دیکھیں نا, ٹورزم کے اندر آپ دیکھیں کہ ہائکنگ کرنی پڑتی ہے. اب ہائکنگ آپ 10 دن جم چلے جائیں اور 2 دن ہائکنگ پہ چلے جائیں, حساب برابر ہو جاتا ہے. اسی طرح لوگ ٹریکنگ کرتے ہیں. ٹریکنگ بہت بڑی گیم ہے, تو آپ 10 دن جم چلے جائیں اور 2 دن ٹریکنگ پہ چلے جائیں تو گیم برابر ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت زبردست ایکٹیویٹی ہے. اس کو اگر آپ ایک کھیل کے طور پر لیں تو یہ ایک بڑا شاندار, بڑا مقابلے والا کھیل ہوتا ہے. اس کے اندر ایڈونچر ہوتا ہے, اس کے اندر آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب آپ اپنی ڈیسٹینیشن کو پہنچ جاتے ہیں, اس کو پا لیتے ہیں, تو آپ کو جو خوشی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے. مجھے خود یاد ہے فرسٹ ٹائم جب ٹریل 5 پہ میں گیا اور میں وہ ٹاپ پہ پہنچ گیا تو مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے دنیا فتح کر لی ہے. تو میرا خیال ہے نوجوانوں کو ضرور اس طرف آنا چاہیے. سر آپ ایک بہت پیاری جگہ پہ بیٹھے ہیں, کیا آپ ہم ویورز کو بھی یہ ویو دکھا سکتے ہیں؟ ہاں جی, یہ ایوب پارک ہے. جی ایوب پارک جو ہے یہ میرا خیال ہے پنڈی کا سب سے بڑا پارک ہے, اور یہ بہت ہی خوبصورت پارک. اس کے اندر جھیل بھی ہے پیچھے, آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ فیملیاں بھی اس کے اندر اس وقت آئی ہوئی ہیں. اگر بچے برا نہ مانیں تو یہ دیکھیں, یہ بڑا خوبصورت پارک ہے بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, اور اس کے بہت سارے حصے ہیں. یہاں پر میری معلومات کے مطابق 2 جھیلیں ہیں. دیکھیے یہاں پر گراؤنڈ ہے, اور یہاں پر ہاکی کا بہت زبردست گراؤنڈ ہے. اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ یہاں پر واکنگ ٹریک بہت خوبصورت بنا ہوا ہے. اس کے اندر ایک جم بھی ہے, آپ یہ دیکھیں. سر یہ بہت پیاری جگہ ہے. جی جی بالکل, میرا خیال ہے کسی جگہ کے خوبصورت ہونے کے لیے کافی ہوتا ہے وہاں پانی ہو, وہاں پرندے بہت زیادہ ہوں, وہاں پر گرینری ہو, وہاں پر لوگوں کو تنہائی مل سکے, تو بس کسی اور جگہ بے شک یہ ویو خوبصورت ہم ہونے کے لیے کافی ہے. شہر میں رہتے ہوئے بہت مس کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. میرا خیال ہے اگر آپ پنڈی شہر میں رہتے ہیں تو آپ کو ایوب پارک لازمی وزٹ کرنا چاہیے.
یہ میرا خیال ہے شہر کی سب سے خوبصورت جگہ ہے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر آنے کے لیے آپ کو کسی سرکاری ادارے کے اندر آپ کو ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگر آپ نے کسی گولف کلب کے اندر جانا ہے تو پھر آپ کی کسی ادارے میں انرولمنٹ ہونی چاہیے. اور سر یہ تو جگہ یہاں ایسا نہیں ہے, یہ فری فال ہے. یہ شہر کے اندر ہی ہے, یہ جو کینٹ ہے کینٹ ہے. جی جی تو یہ پوچھیے. شہر کے فاصلے پر ہے؟ شہر سے کتنے فاصلے پر ہے؟ جی یہ شہر کے اندر ہی ہے. کینٹ ہے جو مین کینٹ ہے یہ وہاں پر ہے, اور کچہری چوک ہے بڑا مشہور راول پنڈی کی جو کا جو چوک ہے, اور راول پنڈی کی جو بار ہے وہ بھی یہیں پر ہے, اس کے ساتھ ہے بالکل نا. تو یہ میرا خیال ہے جو صدر ہے, صدر سے بھی یہ 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. مری روڈ ہے وہ بھی اس سے غالباً کو 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. اس کے پیچھے چکلالہ کی جو اسکیم ہے 3-4 وہ شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ اس رائٹ طرف جاتے ہیں تو اس طرف گیگا مال ہے. تو یہ بڑے سینٹر کے اندر ہے شہر کے, اور میرا خیال ہے تقریباً شہر کے سارے لوگ ہی بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پر آ سکتے ہیں. اور آنا چاہیے آپ کو. اگر آپ نادرن ریاض میں نہیں جا سکتے تو میں تو ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیے آپ اپنے گھر سے سفر شروع کیجئے. آپ ایوب پارک ہیں, بچوں کو لے کے یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ صرف چائے پی لیں, کھانا کھا لیں, اپنی بیوی کو لے کے آئیں, اپنی والدین کو لے کے آئیں, بہن بھائیوں کو لے کے آئیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, کھانا کھائیں, چائے پیئیں, گپ شپ کریں اور واپس چلے جائیں. تو یہ خود آپ کو جو ہے وہ ٹریل 5 تک لے جائے گا, اور ٹریل 5 آپ کو پھر سوات لے جائے گا. جی بالکل سر, بہت بہت شکریہ آپ کا. میں اکثر اپنے پروگرام کے اندر ایک فن سیگمنٹ بھی رکھتی ہوں, لیکن اس وقت میرے پاس وہ اکوپمنٹس موجود نہیں ہیں, جس کی وجہ سے میری تیاری بھی نہیں ہے, پھر میں کر نہیں پاؤں گی. لیکن سر مجھے اگلے پروگرام تک وقت دے کے میں ارادہ رکھتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ایک اور پروگرام بہت جلد کروں گی. تو سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ضرور. فیفا تھوڑی کنفیوز ہو گئی ہے, پارک کا جو گرینری کا ویو دیکھ کے فیفا کا دل کر رہا ہے کہ وہ اسکرین کے تھرو نا پارک میں پہنچ جائے. نہیں یہ واقعی بہت خوبصورت جگہ ہے. جی تو بس بہت شکریہ. وہ جگہ کو دیکھ کے نا وہ کنفیوز ہو گئی. اچھا بہت شکریہ فیفا, بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اجازت چاہتی ہوں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.